नाज़रीन, रशिया की अहम तरीन शख्सियत दिमित्री मेदवेदेव ने यह कहा है कि एक न्यूक्लियर वॉर होने जा रही है इसराइल और ईरान के दरमियान, और उन्होंने ये कहा है कि ये न्यूक्लियर वॉर जो है वो नागुज़ीर हो चुकी है, ये होने जा रही है। इनएविटेबल के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। तो ये काफ़ी ख़तरनाक बात है और इंतहाई एक डेंजरस सूरत हाल है, क्योंकि एक दलदल है जिसमें अमेरिका ने अपने आप को फंसाया है, जिसमें कोई क्लियर जो वे आउट नहीं है। और पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि अमेरिका और इसराइल को शिकस्त हो रही है, एक वाज़ेह शिकस्त हो रही है, जिसमें ये खतरात हैं कि वो न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे और जिसके जवाब में फिर ईरान उनकी न्यूक्लियर साइट्स को जो है वो निशाना बनाएगा। तो एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ इस वक्त दुनिया बढ़ रही है। और ये कौन कंफर्म कर रहा है? दिमित्री मेदवेदेव, जो कि रशिया में आप समझ लें कि पुतिन के अहम तरीन साथी हैं, और एक वक्त में जब पुतिन प्राइम मिनिस्टर थे तो ये सदर थे। तो ये 1999 से ये पुतिन के साथ हैं। इनकी बात जो वो बहुत अहमियत रखती है। अच्छा, लास्ट टाइम इन्होंने ईरान को ये मशवरा भी दिया था कि न्यूक्लियर बना लेना चाहिए, और आज के इस दौर में न्यूक्लियर ही बेहतरीन गारंटी है सेफ्टी की। अगर न्यूक्लियर अगर तुम्हारे पास है तो फिर तुम्हारे ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा। उधर खबर यह है कि जो इजरायली इंटेलिजेंस है वो अमेरिका को इंटेलिजेंस फराम कर रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के हवाले से, पर्शियन गल्फ के हवाले से, आइलैंड्स के हवाले से, यानी ग्राउंड अटैक की जो तैयारी है वो हतमी मराहल के अंदर है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स। अच्छा, मिडिल ईस्ट के अंदर मोसाद ने क्या किया है कि अमेरिका से, CIA से जो इंटेलिजेंस है उसका वो सारा रोल जो है वो CIA से छीन लिया है। मोसाद ने ग्रेजुअली CIA को यहां से आउट किया है, और अब यहां पर अमेरिका के कान और आंख जो है वो मोसाद ही है। अमेरिका ने ये जो ईरान के ऊपर अटैक्स किए हैं उसकी भी जो इंटेलिजेंस है वो मोसाद ने अमेरिका को फराम किया है। इसलिए आप देखेंगे पहले दिन ही वो स्कूल के ऊपर जब अटैक हुआ, तो ये मोसाद की एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत उन्होंने CIA को यहां से आउट किया। अब अमेरिका ने यहां पर कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन करना होता है तो वो मोसाद से उनको इंफॉर्मेशन जब लेना पड़ती है। तो अब आप देखेंगे पहले अटैक किया वो भी मोसाद की इंफॉर्मेशन थी, अब ग्राउंड अटैक करने जा रहे हैं वो भी मोसाद की इंफॉर्मेशन के ऊपर करने जा रहे हैं। पहले भी डिजास्टर उठाया, अब भी ये डिजास्टर उठाने जा रहे हैं। ईरान ने ये कहा है कि हम इंतजार कर रहे हैं अमेरिकी फौजों का, वो आ जाएं। ग्राउंड अटैक की चूंकि खबरें आ रही हैं तो ईरान ने कहा है कि हम इनका इंतजार कर रहे हैं, ये आ जाएं। और मीनवाइल ब्लूमबर्ग क्या रिपोर्ट कर रहा है? ब्लूमबर्ग ने यह कहा है कि अरामको, जो कि सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी कंपनी है, अरामको जो है वो ऑयल प्राइसेस को रिकॉर्ड लेवल के ऊपर बढ़ाने जा रही है। ये ऑयल क्राइसिस मजीद बढ़ेगा। अगर ग्राउंड अटैक हुआ तो आप देखेंगे कि सडनली सूरत हाल कितनी बदतरीन हो जाएगी। और उधर अरामको ऑलरेडी बढ़ाने जा रही है, उसके बाद सूरत हाल क्या बनेगी? और रेड सी, बाबुल मंदब, ये किसी भी वक्त बंद हो सकते हैं, क्योंकि यमन जो जंग में एंटर हो चुका है। यमन ने इसराइल पर अटैक करके अमेरिका को एक मैसेज दिया है कि हम इस जंग में आ चुके हैं और बाबुल मंदब बंद करते हुए हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। अभी तक उन्होंने अमेरिका पर अटैक नहीं किया, सिर्फ वो इसराइल पर अटैक कर रहे हैं। तो ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये अरामको अपनी प्राइसेस बढ़ाने जा रही है। IMF ने आज ये कहा है कि फूड सिक्योरिटी वर्ल्ड वाइड जब वो पैदा होने जा रही है, फूड की शॉर्टेज होगी दुनिया के अंदर, और खासकर वो कंट्रीज जो कि लो इनकम कंट्रीज हैं वहां पर शदीद जो फूड सिक्योरिटी है ओवरऑल पूरी दुनिया में होगी। जापान भी ये कह चुका है, तो जापान तो एक बड़ी इकॉनमी है, लेकिन जो लो इनकम कंट्रीज हैं वो खास तौर पर जब इससे मुतासर होने जा रही हैं। तो आप देखिए कि ये एक बिला वजह का इंतशार है, बिला वजह का पेन है जो दुनिया बर्दाश्त कर रही है, बिला वजह का आप कह लें कि प्राइस है जो दुनिया पे कर रही है। जैसे टर्किश इंटेलिजेंस चीफ ने कहा कि 8 बिलियन पीपल ऑन द प्लेनेट अर्थ वो इसका प्राइस पे करेंगे, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इसी दरमियान जो है वो जो ग्राउंड अटैक के हवाले से खबर आ रही है, इजरायली चैनल 13 ये बता रहा है कि इजरायली इंटेलिजेंस सपोर्ट फॉर वाशिंगटन टू कैरी आउट एक्सपेक्टेड ग्राउंड ऑपरेशन टू ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। बिल्कुल हम वही पैटर्न देख रहे हैं जो 28 फरवरी से पहले हम देख रहे थे, जब ईरान पर अटैक होने जा रहा था तो इजरायली मीडिया की इसी तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी, फौजें आ रही हैं, बिल्डअप हो रहा है, ये शेयर किया जा रहा है, वो शेयर किया जा रहा है, इतने टारगेट्स दे दिए गए हैं फलां। तो बिल्कुल वही पैटर्न, और उस वक्त भी निगोसिएशन चल रहे थे, इस वक्त भी जो अमेरिका के मुताबिक जब वो निगोसिएशन चल रहे हैं, हालांकि कोई प्रॉपर निगोसिएशंस हो ही नहीं रहे। व्हाइट हाउस की अब जरा स्टेटमेंट सुन लें। व्हाइट हाउस कह रहा है कि अच्छा, एक नया ड्रामा यहां पर अब शुरू ये हुआ है कि ट्रंप ने अपनी स्टेटमेंट्स में ये कहना शुरू कर दिया कि ईरान में रजीम चेंज हो चुकी है, और व्हाइट हाउस ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ये कह रहे हैं कि रजीम के कुछ बचे कुछ जो हिस्सा है, बचा कुछ एलिमेंट्स जो है रजीम के,
وہ ڈسٹرکشن سے بچیں اور ہمارے ساتھ نیگوسیشن ٹیبل پر آ کر بیٹھ جائیں. اور اگر ایرانینز نے اس اپرچونٹی کو ریفیوز کیا, ایگریمنٹ تک پہنچنے کی اپرچونٹی کو, تو ملٹری جو ہے وہ تیار ہے, اور ٹرمپ کو, پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اکارڈنگ ٹو وائٹ ہاؤس آل آپشنز اس نے دے دیے ہیں. یعنی گراؤنڈ اٹیک کے لیے بھی ہماری ملٹری اپنے آپ کو پوزیشن کر چکی ہے. سیم وہی پیٹرن ہے کہ ادھر سے نیگوسیشنز ہو رہے ہیں, امریکہ کہہ رہا ہے اگر ایگریمنٹ نہ کیا ایران نے تو ہماری ملٹری پوزیشن لے چکی ہے, آل آپشنز آن دا ٹیبل. وہ پرانی گھسی پٹی جو پلے بک ہے وہ دوبارہ سے جب وہ چلائی جا رہی ہے. ان کی باتوں کی خود وہاں پر بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ اگر امریکن میڈیا اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر جو سارے ٹاک شوز ہو رہے ہیں, ایون جو ان کے کامیڈی شوز ہو رہے ہیں, وہ بھی اگر آپ مانیٹر کریں تو کوئی اہمیت نہیں ہے ان کی باتوں کی. سب جانتے ہیں کہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے, مذاکرات کے درمیان جو ہے وہ حملہ کیا ہے, اور اب ان کو شکست ہو چکی ہے. تو کبھی مذاکرات اور کبھی پھر اٹیک, کبھی گراؤنڈ اٹیک, یہ عجیب و غریب باتیں کرنے پر مجبور ہیں. تو وائٹ ہاؤس کیا دھمکیاں دے رہا ہے؟ مطلب ایران اب کیا دھمکی, کون سی دھمکی سے اب ایران ڈرے گا؟ وہ پہلے کون سی ان کی دھمکی سے ڈرا؟ اب تو جو امریکہ نے کرنا تھا کر لیا, ایران نے دیکھ لیا کہ امریکہ کیا کر سکتا ہے. تو اب تو یہ چھوڑ دینا. یہ ابھی تک جو ہے وہ پتہ نہیں کون سی امیجنیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ جاری کر کے ایران کو جو وہ سرنڈر پر مجبور کر سکتے ہیں, یا گراؤنڈ اٹیک کر کے. اور گراؤنڈ اٹیک تو خود امریکہ کے لیے ڈیزاسٹر ہے. گراؤنڈ اٹیک کی طرف جانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کے سارے پلانز فیل ہو گئے ہیں, اور اب زمینی فوج اتارنا پڑ رہی ہے, جو کہ ٹرمپ افورڈ ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ یہاں پر کئی سالہ جنگ چلے گی. ٹرمپ کی جو ٹینیور وہ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا, یہ باقی اور کدھر کیا توجہ دے گا, اس کی سارا ٹینیور تو اس جنگ میں چلا جائے گا, اور مڈ ٹرم الیکشن یہ ہار سکتا ہے اور اس کی امپیچمنٹ ہو سکتی ہے. اچھا, ادھر چینل 12 اسرائیل کا یہ بتا رہا ہے کہ نتنیاہو ٹرمپ کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ کوئی مذاکرات نہ کرے اور اس میں کوئی کنسیشنز ایران کو نہ دے, یعنی کوئی ایران کی ڈیمانڈ جب وہ نہ مانی جائے. تو بات وہی ہے کہ جب تک اسرائیلی اپروچ کو اور اسرائیلی ڈیمانڈز کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے, تب تک کوئی نتیجہ نکل نہیں سکتا. اور یہ دیکھیں اگین, یہ ٹاکس کی باتیں صرف میڈیا کنزمپشن کے لیے ہیں. بھائی کون سی ٹاکس تب ہوتی ہیں جب وہاں سے کوئی آنیسٹ اور میننگ فل اور سنسیئر کوئی ارادہ ہو. یہ جو ایڈمنسٹریشن اور امریکہ اور اسرائیل, یہ ان کو کون سی ڈپلومیسی سمجھ آتی ہے؟ یہ تو آغاز ہی اپنا بمباری سے کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ کیا مذاکرات ہوں گے مجھے بتائیے. تو یہ صرف میڈیا کنزمپشن کے لیے ہے. سو اسرائیل اناؤنس کے امپلیمنٹیشن آف دا ویو, ایکسٹینسو اٹیکس ہو رہے ہیں ایران کی انڈسٹریز کے اوپر. ایک نئی ویو انہوں نے جو لانچ کر دی ہے ایران پر, جس میں ایران کی جو فیکٹریز ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اسرائیل کا گول یہ ہے کہ ایران کو ہر لحاظ سے تباہ و برباد کر دیا جائے ایز اے نیشن. آپ دیکھیں ان کی یونیورسٹیز, ان کے ہاسپٹلز, ان کی ٹیکنالوجی, ان کی ہسٹری, اس سب کو جب نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب اسرائیلی میڈیا خود بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل کا اب مقصد یہ ہے کہ وہ ایران کو اکنامیکلی اور ملیٹریلی ہائیسٹ لیول پر ڈیمیج کر دے. پہلے یہ تھا کہ مکمل یعنی رجیم چینج کرنا ہے, اب چونکہ وہ نہیں ہو پا رہا تو وہ یہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ایران کے ریونیو سورسز, ایران کی اکانومی, ایران کی ملٹری, اس کی فیکٹریز, اس کی پروڈکشن, اس سب کو جب وہ تباہ کر دیا جائے. ایران جب وہ بالکل ایک پیرالائز ہو کر جب وہ رہ جائے. یہ ان کے تو ایران, بھائی جو ملک ایران کو پریشرائز کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. ایران کسی کی بات سننے والا نہیں ہے. جب ان کے گولز یہ ہیں کہ ایران کو لولا لنگڑا کر کے چھوڑ دیا جائے اور اتنا ظلم ڈھا کے اور پھر آرام سے وہ نکل جائیں, ایران ان کو آرام سے جانے نہیں دے گا. ایران اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ایران کا ڈیمیج ہوا تو پھر ان کا بھی ہو اور وہ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے نہ آ سکیں. اب آپ دیکھیے دو انالیسز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آخر میں نیٹو کے کمانڈر جو ہیں انہوں نے آج آرٹیکل لکھا ہے, بڑا زبردست انالیسز انہوں نے دیا, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن دو لائن میں انالیسز دیکھیے. ایک ملٹری ایکسپرٹ نے کہا کہ امریکہ جو اچیو کرنا چاہتا ہے اٹ سیکس ان ایران آر ڈیفیکلٹ ٹو ریئلائز اینڈ دا ٹائم ڈز ناٹ فیور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن. وقت جو ہے وہ ٹرمپ انتظامیہ کے حق میں, فیور میں نہیں ہے, اور جو کچھ یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں ایران میں وہ ریئلائز نہیں ہوگا, وہ اچیو نہیں ہوگا. ایک فارمر جو ویٹرن ہے, ظاہر وہ فارمر ہی ہوتے ہیں, اور امریکہ کے نیوی کے ٹاپ کمانڈر, انہوں نے کہا کہ ایرانی جو ہیں وہ مرنے سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ اس کو تو وہ شہادت سمجھتے ہیں.
تو خاص کر جب حملہ آوروں سے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں تو پھر چھوڑ دیں گے آپ ان کا جذبہ کیا ہوتا ہے. امریکہ کو ٹیکنالوجیکل اپر ہینڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آئی آر جی سی اور ان کی آئیڈیالوجی اور ان کی لڑنے اور مرنے دونوں کا جو جذبہ ہے اس کا آپ سامنا نہیں کر سکتے. ایک دفعہ امریکنز اندر چلے گئے سو وہ آف دی ریڈار ہوں گے، ڈیفنسز ان کے پاس نہیں ہوں گے، سپلائی کس طرح سے پہنچے گی اور وہ ایک ٹریپ کے اندر وہاں پر پھنس جائیں گے. یہ کریزی آئیڈیا ہے ایرانی آئلینڈز کے اوپر اترنا یا ایرانی مین لینڈ کے اوپر اترنا، ایئرپورٹس کے اوپر اترنا. یہ بالکل جب وہ ٹریپ ثابت ہوگا امریکہ کے لیے. یہ ان کے کمانڈر جب وہ بات کر رہے ہیں تو دیکھیں بات پتہ کیا ہے، بات یہ ہے کہ ایک سپر پاور جو ہوتی ہے اس کے ریسورسز ہوتے ہیں، اس کی پاور ہوتی ہے، وہ بار بار غلطیاں کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ جو 28 فروری کو اٹیک ہوا ہے اور جو جہاں تک آج صورتحال کھڑی ہے، یہ ساری آلریڈی پریڈکٹیبل تھی. یہ سب تجزیہ کار اور کتابیں اور ٹاک شوز اور آرٹیکلز یہ پچھلے 20 سال سے لکھے جا رہے ہیں، خاص کر پچھلے 5 سال میں تو بہت لکھے گئے ہیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اور وہی کچھ ہو رہا ہے. پیوٹر نے بھی یہی بات کی کہ یہ سارے پریڈکٹیبل کانسیکوینسز تھے جو آ رہے ہیں. اس کے باوجود ایک احمق شخص اٹھتا ہے اور وہ حملہ کر دیتا ہے. تو اب جو گراؤنڈ اٹیک کرنے جا رہا ہے یہ ان کی کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے، اس سے وہ کچھ حاصل کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اس سے ان کے لیے کانسیکوینسز ہیں. لیکن وہ بہرحال یہ انتظامیہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے. اب دیکھیے ایران سیز کہ اٹس فورسز آر ویٹنگ فار دا ارائیول آف یو ایس فورسز ان دا ریجن. ہم تو انتظار کر رہے ہیں امریکی فوج آئے تو وہاں پر ہم جب ان کے لیے بہت سارے سرپرائزز تیار کر کے بیٹھے ہم انتظار کر رہے ہیں. وہ دھمکیاں دے رہے ہیں ہم فوج اتار دیں گے، یہ مان جاؤ، سرنڈر کر دو وگرنہ فوج آئے. وہ کہہ رہے ہیں آتی کیوں نہیں ہے، ہم تو انتظار کر رہے ہیں. ان کا جو سب سے بڑا شاہکار تھا جرالڈ فورڈ، وہ ایرانی ساحلوں کے قریب تر بھی نہیں آ سکا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں امریکن ملٹری طاقتور ہے، اس میں کسی کو کیا شک ہے. لیکن جو ایڈونچر وہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ ایڈونچر ان سے ہوگا نہیں. اس لیے اوباما، بش اور بائیڈن جیسے لوگ، بائیڈن جس نے غزہ میں جو جینوسائیڈ کی سپورٹ کی، وہ بھی ایران پر جنگ کو سپورٹ نہیں کر سکا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہاں پر بہت پھینٹی پڑنی ہے، بہت مار پڑے گی، تو اس میں بہت نقصان ہونے والا ہے. اس لیے اس نے ایران جنگ کی سپورٹ نہیں کی. وہاں پر فلسطینیوں کے ساتھ جو ہو رہا تھا اس نے آل اکراس جا کر جب وہ سپورٹ کیا. اب دیکھیں نا کہ دنیا کی بے حسی اور منافقت کا بھی اندازہ لگائیں. اسرائیل نے ابھی جینوسائیڈ کیا اور وہاں پر ابھی بھی کر رہا ہے، اور ساتھ ہی وہ دوسرے ملکوں کے اوپر بھی چڑھ دوڑا ہے. قصوروار یا تھریٹ اسرائیل نہیں ہے، عرب ورلڈ کہہ رہی ہے کہ قصوروار اور تھریٹ جو وہ ایران ہے. مطلب اسرائیل جو نہ صرف ریجن بلکہ گلوبل سیکورٹی تھریٹ بن چکا ہے، جو نہ انٹرنیشنل لا کو مانتا ہے، کسی ادارے کو مانتا ہے، کسی ضابطے موریلٹی کو مانتا ہے، جس کی انکنٹرولبل ریسٹرکشن کے بغیر پاور ہے، بے لگام ہے، جنونین اور روتھلیس اس سے پیچھے ہے. پھر بھی وہ ان کے لیے خطرہ نہیں ہے، ایران ان کے لیے خطرہ ہے. آپ ذرا اندازہ کریں. یہی اپروچ جو ہے وہ اسرائیل کو پنپنے دے رہی ہے، اور یہی اپروچ جو ہے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ بدمعاش بنا رہی ہے. ایک اور بڑا واقعہ ہو رہا ہے. ایران کی انٹیلیجنس نے یہ کہا ہے کہ ہم مانیٹر کر رہے ہیں ساری فورسز کو امریکہ کی، لیکن ایک کام ہو رہا ہے لیبنان کے اندر. لیبنان کو ایز اے لاجسٹک سپلائی کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور انہوں نے وارن کیا ہے کہ یہ فیسلٹیز ہمارا لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہوں گی ان لیبنان. آپ کو بتایا کہ لیبنان کی گورنمنٹ اور ایران کی کشیدگی جاری ہے. تو اب یہ ان کی سازشیں دیکھیں کہ لیبنان کو درمیان میں لے آئیں تاکہ لیبنان کی کشیدگی ایران کے ساتھ اور بڑھے. اب لیبنان کی ان بیسز پر یا جو بھی فیسلٹیز ہیں ان پر اٹیک ہوگا تو پھر کہیں گے دیکھو ایران اب لیبنان پر بھی اٹیک کر رہا ہے. ان کی اب چلاکیاں دیکھیں. لیبنان کو اب لاجسٹک فیسلٹیز کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو ایران نے وارن کر دیا ہے، تو وہ بالکل گریز نہیں کرے گا لیبنان میں ان فیسلٹیز کو نشانہ بنانے سے. مین وائل ایران نے جب وہ تل اویو کو اٹیک کیا ہے اور وہاں پر جو ان کی بہت ایڈوانس جو ڈیفنس انڈسٹریز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، ویپن انڈسٹریز ہیں ان کو جو اٹیک کیا گیا ہے. ڈرونز کے ساتھ بھی یہ اٹیک ہوا ہے. مینوفیکچرنگ اینڈ ڈیولپنگ ڈیفینسو اینڈ اوفینسو سسٹمز، اس کو تل اویو میں جب نشانہ بنایا گیا. پچھلے 12 گھنٹوں میں 80 کیجویلٹیز ہوئی ہیں اور 6000 سے تعداد یہ اوپر جا چکی ہے اسرائیلی ہیلتھ منسٹری کے مطابق. اور اسرائیلی جو ایئر ڈیفنس ہے وہ شدید اس وقت دباؤ میں آ چکا ہے ایز ایران بریچز گرو. ایران کی جو پینیٹریشن ہے وہ بڑھ رہی ہے اور اسرائیل کا ایئر ڈیفنس زیادہ سے زیادہ ڈیگریڈ ہو رہا ہے، ڈیمیج ہو رہا ہے.
ایران کے فارن منسٹر اور فرانس کے جو فارن منسٹر ہیں ان کا آپس میں رابطہ ہوا ہے. ایران نے خبردار کیا ہے کہ جو اسرائیل اور امریکہ نے جنگ مسلط کی ہے اس کے نتیجے میں سویئر اکنامک ریپرکشن جو وہ دنیا کے لیے آنے والے ہیں. تو فرانس کو کھل کر جب مخالفت اور مذمت جب وہ کرنی چاہیے اور عرب ورلڈ کو بھی کرنی چاہیے. اچھا، ایک ایران کے صدر کی ان کی سرپرستی کے اندر اجلاس ہوا ہے، گورنمنٹ کا اجلاس ہوا ہے شیلٹر کے اندر، اور جس میں سارے ڈومیسٹک معاملات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے. گورنمنٹ کس طرح سے چل رہی ہے وہ سارا جائزہ لیا گیا ہے، لوگوں کی کیا مشکلات ہیں اس کا بھی جائزہ لیا گیا. انڈر دی شیلٹر کہیں یہ اجلاس ہوا ہے، اس کی تصویر بھی ایرانی میڈیا نے جاری کی ہے. ایران کے صدر نے کہا ہے کہ جنگ کا خاتمہ صرف اس صورت میں ہوگا جب ہماری تمام ڈیمانڈز وہ پوری کر لی جائیں گی، اس کے علاوہ یہ جنگ ختم نہیں ہوگی. رشیا کے جو فارن منسٹر ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم عرب ورلڈ سے مسلسل رابطے کے اندر ہیں اور یہ ان ایکسیپٹیبل ہے کہ دوسرے ملکوں کو جنگ میں ڈریگ کرنا. اور رشیا اپنی ایک واضح پوزیشن لے چکا ہے کہ یہ جو کچھ مڈل ایسٹ کے اندر ہو رہا ہے وہ امریکہ اور اسرائیل اس کے ذمہ دار ہیں. اور رشیا یہ واضح کر چکا ہے عرب ورلڈ کے اوپر اور باقی دنیا کے اوپر کہ اس جنگ کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ حملہ ایران پر ہوا ہے، ایران رسپونڈ کر رہا ہے. اگر سٹریٹ آف ہرمز بند ہے، اگر امریکی بیسز نشانہ بن رہی ہیں تو اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ حملہ ایران پر ہوا ہے اور اس کا ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہے. ان کو کنڈیم کیا جانا چاہیے، اس کے بعد آپ ایران سے بات کریں. اور اگر آپ ڈائریکٹلی جا کر صرف ایران کو مورد الزام ٹھہرائیں گے تو اس سے حاصل اصول کچھ بھی نہیں. یہ رشیا اپنی پوزیشن لے چکا ہے. تو ابھی چونکہ ایک ریکویسٹ گئی تھی GCC کی جانب سے رشیا کو کہ آپ ایران کو کہیں کہ ہمارے اوپر اٹیک نہ کریں، امریکی بیسز کے اوپر اٹیک نہ کریں، تو پھر رشیا نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ ہم عرب ورلڈ سے رابطے میں اور یہ سارا. لیکن ساتھ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اس صورتحال کو بس اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے. باقی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سیز فائر ہونا چاہیے. آخر میں نیٹو کے جو ایکس جنرل ہیں وہ میں ان کی جو آج اسپیشل آرٹیکل آیا ہے ساری صورتحال کے اوپر، بڑا زبردست یہ آرٹیکل ہے موجودہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے اور آگے جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کے ریزلٹس کیا نکلیں گے. انہوں نے لکھا ہے ٹرمپ جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے ایران میں. انہوں نے کہا کہ ٹرمپ جو ہے یہ اپنی انسٹنکٹ کے اوپر ریلا کرتا ہے. اس کو کیسا فیل ہو رہا ہے، اس کی چھٹی اس کیا کہہ رہے ہیں، اپنی انسٹنکٹ کے اوپر. اتنا سنگین ترین معاملہ ہے، عالمی جنگ کی طرف صورتحال جا چکی ہے اور اس نے جنگ کس چیز پر چھیڑی؟ ڈیٹیلز کے اوپر نہیں، انٹیلیجنس کے اوپر نہیں، ان ڈیپتھ انالیسس کے اوپر نہیں، انسٹنکٹ کے اوپر. اور اس کا نتیجہ بھی اب اس نے دیکھ لیا ہے. تو یہ ایک ایسے کوآگمار کے اندر دلدل میں پھنس چکا ہے جو کہ کمپلیٹلی پریڈکٹیبل تھا. جس دلدل میں ٹرمپ جا کر پھنسا ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انہونی ہو گئی ہے، یہ انٹائرلی پریڈکٹیبل تھا کہ جو بھی امریکی صدر فیصلہ کرے گا ایران پر حملہ کرنے کا وہ دنیا کو عالمی جنگ کی طرف دھکیلے گا اور امریکہ کو ایک بڑی جنگ کے اندر پھنسا دے گا. تو ایک ایسی پاور کے خلاف ٹرمپ امریکہ کو لے گیا ہے کہ جس کے ساتھ ایک ورکنگ نیوکلیر ڈیل تھی، نیوکلیر ڈیل چل رہی تھی نا ایران کے ساتھ، اس سے خود ٹرمپ نکلا اور اب اس کے پاس کوئی ایزی ایگزٹ نہیں ہے. فار اے وار آف اٹس اون میکنگ، یہ وہ جنگ ہے جہاں تک ٹرمپ خود امریکہ کو گھسیٹ کر لے کر آیا ہے. پچھلی ٹرم میں ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل ختم کی اور یہاں پر آتے ساتھ ہی وعدہ کیا اپنے لوگوں کی سرو کرنے کا، ان کی کاسٹ آف لیونگ اور وہ سارا کرنے کا جس کا ووٹ لیا، اور آتے ساتھ ہی کام کیا شروع کر دیا ایران پر حملے کا. اس کی پریزیڈنسی کے 6 مہینے کے اندر اندر وہ کام ہو گیا جو 250 سال میں نہیں ہو سکا، ایران پر حملہ. تو یعنی کہ یہ وہ جنگ ہے جو ٹرمپ کی اون میکنگ ہے، آف اٹس اون میکنگ، یہ اس کی پیدا کردہ خود جنگ ہے. تو ٹرمپ جو ہے وہ زیادہ ریلائے نہیں کرتا ڈیٹیلز آف دا پالیسی یا ان ڈیپتھ جو انالیسز ہوتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو اس کا یہ نکلے گا، یہ رسک ہے وہ رسک ہے، یہ اس کو پرواہ نہیں ہوتی. تو یہ جو انسٹنکٹ کے اوپر کھڑے ہونا ہے اس نے ٹرمپ کو سرو کیا ہے پچھلے جو ملٹری ایڈونچر اس نے کیے ہیں، کیونکہ وہ ذرا کمزور ملک تھے اور اس نے وہاں پر جو ایڈونچرز کیے ہیں اس میں یہ کامیاب رہا. تو اس کو لگا کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے، بٹ یہاں پر وہ پھنس گیا ہے. ٹرمپ گٹس فائنلی لیٹ ہم ڈاؤن، لیکن یہ طریقہ کار آخر کار ناکام ہو چکا ہے اور بہت برے طریقے سے ناکام ہوا. جیسے وینزویلا ہے تو وہاں پر چونکہ وہ
اٹھانا تھا مڈورو کو اٹھا لیا تو اس نے سمجھا کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے دنیا میں اور یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اب پریڈکٹیبل فیلئر وہ فیلئر ہوا ہے جو انٹائرلی پریڈکٹیبل تھا. انہوں نے کہا کہ اتنے ویکس ہو چکے ہیں ایران پر جب بمباری ہو رہی ہے, لیکن یہ ایران کی ملٹری کیپیسٹی اور جو پولیٹیکل ول ہے دونوں کو توڑ نہیں سکا. اتنی خوفناک بمباری ایران پر ہو رہی ہے, دنیا کا پتہ نہیں کون سا بم ہے جو ایران پر نہیں گرایا گیا, ان کی تمام لیڈرشپ کو شہید کر دیا گیا, لیکن نہ ہی ملٹری کیپیسٹی کو یہ توڑ سکے ہیں, نہ ہی یہ پولیٹیکل ول کو توڑ سکے. اس سے بڑی کوئی ہزیمت اور ذلت ہمیں شکست ان کے لیے ہو سکتی ہے. اور جو یہ جنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اکنامک اور اسٹریٹجک کاسٹ جو ہے امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر بڑھتی چلی جا رہی ہے. فار دا ویری فرسٹ ٹائم ٹرمپ کو کے سامنے ایک ایسا ملک آ کر کھڑا ہوا ہے دیٹ از انویلنگ ٹو بینڈ آن ہز ول, جو کہ ٹرمپ کے سامنے جھکنے سے انکار کر رہا ہے. پہلی بار کوئی ایسا کھڑا ہوا ہے جو ٹرمپ کی ول کے سامنے جھکنے سے جو انکار کر رہا ہے. اور it will not submit to the logic of shock and awe, thousands of even after thousands of strike. یہ جو shock and awe ہے, یہ ٹرم ہے جو استعمال کی جاتی ہے کہ امریکہ آتا ہے, وہ شدید ترین بمباری کرتا ہے, یعنی shock and awe والی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ خوف اور ایک کیوس ہر طرف پھیل جاتا ہے, دھماکے ہو رہے ہیں, لوگ مارے جا رہے ہیں, تو shock and awe. تو shock and awe, thousands of strikes, اس سب کے باوجود ایران نے سرنڈر نہیں کیا اور نہ ہی وہ سرنڈر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. پہلی بار کسی ایسے کی ٹکر جب ٹرمپ سے ہو رہی ہے, اس کی عقل ٹھکانے پر آ چکی ہے. تو یہ جو رزلٹ آیا ہے, یہ جو کانسیکوینسز آ رہے ہیں اور مزید آنے والے ہیں, اگر ٹرمپ نے تھوڑی سی ہسٹری پڑھی ہوتی تو اس کو پتہ چل جاتا کہ یہ کتنا وہ تباہ کن فیصلہ لینے جا رہا ہے. نیٹو کے جنرل لکھ رہے ہیں کہ اگر تھوڑا سا بھی اگر اس نے ہسٹری پڑھی ہوتی تو اس کو اندازہ ہو جاتا. 3 جو پریویس پریزیڈنٹس ہیں اس صدی کے, بائیڈن, اوباما اینڈ بش, تینوں ایران کو تباہ کرنا چاہتے تھے, لیکن تینوں نے پریفر کیا ڈپلومیسی کو. حالانکہ عراق پر حملہ کر دیا, شام پر کر دیا, افغانستان پر کر دیا, تینوں ملک ایران کو بھی تباہ کرنا چاہتے تھے, لیکن تینوں نے ڈپلومیسی کو پریفر کیا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بمبنگ کرنا ایران کو بریک نہیں کرے گا. بمباری جب ایران کو توڑ نہیں سکے گی, پھر ہمیں زمینی فوج بھیجنا پڑے گی. وہ زمینی فوج کیا کرے گی؟ اتنا بڑا ایران ہے اور پھر اتنی بڑی ان کی فوج ہے, ہم وہاں پر پھنس جائیں گے. اور ابھی جو رپورٹ آئی ہے نا کہ 18 لاکھ فوج چاہیے, اور امریکہ کی ٹوٹل فوج 13 لاکھ ہے. ایران کو آکوپائی کرنے کے لیے 18 لاکھ فوج چاہیے, اور امریکہ کی پوری دنیا میں فوج جو وہ 13 لاکھ ہے, انکلوڈنگ وہ فوج جو امریکہ کے اندر مین لینڈ میں موجود ہے, اس سب کو ملا کر 13 لاکھ ان کی فوج ہے. 18 لاکھ ایران میں چاہیے, کدھر سے لے کر آئیں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے انہوں نے اس سے ریفرین کیا, ایران کے ساتھ جنگ نہیں کی. سو اسٹریٹجک ڈیپتھ, ریجنل الائنسز, اور جو ایکسپیرینسز ہیں کہ دہائیوں کی جو سینکشنز ہیں ایران بھگت رہا, پھر اس کے ریجنل الائنسز بھی ہیں, پھر اس کے پاس اسٹریٹجک ڈیپتھ بھی ہے, یعنی اس کا جغرافیہ بڑا ہے, اس کے پاس اسٹریٹ آف ہرمز کا کارڈ ہے, اس کا رقبہ بڑا ہے, اس کی پاپولیشن بڑی ہے. سو یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے اس کی, اور اس کے ریجنل الائنسز بھی ہیں, انصار اللہ, حزب اللہ. سو بڑی مہنگی پڑے گی یہ جنگ. would not collapse under the weight of air strikes. خالی ایئر اسٹرائکس کرنے سے ایران جب وہ کولیپس نہیں ہوگا. لیکن ٹرمپ, کیونکہ نہ اس نے ہسٹری پڑھی ہے, نہ اس کو جو بریفنگ دی جاتی ہے, آج بھی جو اس کو بریفنگ دی جا رہی ہے وہ 2 منٹ کی بریفنگ ہے, 2 منٹ کی. ایک ٹرمپ جیسا شخص ہی ایسی تباہ کن جنگ چھیڑ سکتا تھا. اس کے علاوہ اگر تھوڑا سا بھی 2% بھی کوئی شخص تھوڑی سی سمجھ رکھتا ہے تو وہ جنگ نہیں چھیڑ نہیں سکتا تھا. یہ ٹرمپ جیسا شخص ہی ایسی جنگ چھیڑ سکتا تھا. تو اگر اس نے تھوڑی سی بھی ہسٹری پڑھی ہوتی تو وہ یہ جنگ نہ کرتا. اور ٹرمپ یہ بھی سمجھتا تھا کہ ایران تو ریٹیلیٹ ہی نہیں کرے گا, اور جبکہ ایران بار بار کہتا تھا اور سب کو پتا تھا کہ ایران ریٹیلیٹ کرے گا. پھر انہوں نے کہا کہ کتنی اممیچور ڈپلومیسی ہوئی. 2 ایسی شخصیات کو بھیجا گیا جو موساد کے اثاثے ہیں, 2 ایسی شخصیات جن کا ڈپلومیسی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, جن کا کام ہی ریئل اسٹیٹ میں ہے. ان کو جو ہے وہ دنیا کے سینسٹیو ترین معاملات نہ ان کو پتا ہے, نہ وہ بھی ٹرمپ کی طرح ایک انجمن ہے, نہ ان کو ہسٹری کا پتا ہے, نہ سینسٹیوٹی کا پتا ہے, نہ ریجن کا پتا ہے. وہ اس جنگ میں وہ ڈپلومیسی انہوں نے کی.
जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, और वो सूरत हाल को यहां पर लाकर खड़ा किया उन्होंने। और ट्रंप अपने आपके बारे में ये दावा करता है कि वो ग्रेट निगोशिएटर है। तो ये तो चलता रहा है ना रियल स्टेट में, भाई इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये नहीं चलता। फिर उन्होंने कहा कि अ डील दैट वाज ऑन द टेबल, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि एक डिप्लोमेटिक पाथ एग्जिस्ट करता था, वहां एक मुआहदा हो सकता था। ईरान जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से तमाम चीजें डिस्कस करने के लिए तैयार था, इनरिचमेंट को पास करने के लिए तैयार था, स्टॉक पाइल को उसका कोई हल निकालने के लिए जब तैयार था। लेकिन ईरान जो ये कहता रहा कि हम इनरिचमेंट करेंगे अपनी सॉइल पर, ट्रंप इंतजामिया ने इसको बैड फेथ की तरह इंटरप्रेट किया, जो कि ट्रंप इंतजामिया की सबसे बड़ी गलती थी। आखिर में उन्होंने लिखा कि ट्रंप अपनी चॉइसेस में फंस चुका है। ये अपनी चॉइसेस हैं जो ट्रंप को इस नहज पर लाकर उन्होंने खड़ा किया और अमेरिका को यहां पर लाकर खड़ा किया है। नाउ ट्रंप फाइंड हिमसेल्फ अ पोजीशन ऑफ इट्स ओन मेकिंग, अपनी सारी गलतियां उसको यहां पर लेकर आई हैं और उसके सामने अब क्या खड़ा है, या तो ग्राउंड ट्रूप्स वो यहां पर भेजेगा या फिर वो डील एक्सेप्ट करेगा जो कि इस हमले के बगैर भी हो सकती थी, इससे बेहतर डील हो सकती थी। अब तो ज्यादा ईरानी डिमांड्स है वो मानना पड़ेगी, तो या ग्राउंड फौज भेजनी है या ईरान की डिमांड्स माननी, इसके अलावा कोई तीसरी बात नहीं है। और ये जो कहना कि ईरान के पावर प्लांट्स को हम तबाह कर देंगे, ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है, ये सिग्नल ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है, बल्कि ये डेस्परेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, डिफीट है, ये कोई स्ट्रेंथ का सिग्नल नहीं है। तो ट्रंप के सामने एक ऐसी ताकत खड़ी है जो डिटरमेंड है कि वो आखिर तक लड़ेगी और इतनी कॉस्ट हमलावरों के ऊपर पे कर देगी कि इनकी दोबारा जरूरत नहीं होगी। एंड वो ताकत जो है वो एक लंबे अरसे से इस जंग की जब वो तैयारी कर रही थी, यानी कि ईरान लंबे अरसे से इस जंग की तैयारी कर रहा था। तो ग्राउंड अटैक होगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा ये भी आपके सामने रख दिया है। जो ये 31 दिन की जंग हुई है, इसमें क्या नतीजा है ये भी आपके सामने हमने रख दिया है। तो बहरहाल लगता ऐसा है कि एक और बेवकूफ़ी जब वो होने जा रही है। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज रोगा करें। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।